बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 जुलाई इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है और अब तक की जो बड़ी अहम खबरें अपडेट्स आई हैं वो आपके सामने रखनी है, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। पहले ईरान के मामलात और फिर पाकिस्तान की तफसीलात बहुत सी हैं। आज ईरान ने आज हंगामा फिर बर्पा कर दिया और इस दफ़ा पहले से ज़्यादा नया माल, नए ख़तरे, नए मिज़ाइल ईरान, कुवैत, बहरीन और कतर समेत क्या क्या हुआ। इसराइली सरहदों पर भी आज, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कल पाकिस्तान का दौरा भी है। ईरान का अरबों की सरजमीन पर हमलों के मामलात जंग के बाद भी हिसाब चुकाया जाएगा और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की तफसीलात आई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आज इंटरव्यू में बड़ी अहम पेशन गोइयाँ भी की हैं, राज भी फाश किए हैं। और इस वक्त लेबनान का वज़ीर आज़म भी अमेरिका पहुँचा हुआ है। लेबनान से फ़ौज की वापसी के मामलात भी हैं। अमरीकी कांग्रेस ने रूस को बड़ा ख़तरा करार दे के आज पाबंदियाँ क्यों लगाई, सुप्रीम लीडर क्या रूस में। और मौलाना फजल रहमान ने आज बिजलियाँ गिरा दी और आज मौलाना ने तबाही फेरी, हलवाखोर ड्रम के आंसुओं का पोल भी खोला, बहुत सी बातें उन्होंने की। लेकिन अलीमा खान ने आज खान रिहाई की फैसला कुन तहरीक में स्ट्रीट मूवमेंट जो रुक गई थी उसका मोमेंटम दोबारा बहाल कर दिया। ये वीडियो भी चल रही होगी। मुराद सईद को मंजर आम पे आने का क्यों कहा, इस्टेब्लिशमेंट का जवाब क्या है, इनके हालात क्या है, वो भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ईरान के ताज़ा तरीन हमलों की बात करें जो कुवैत के बहरैन जो एयरपोर्ट है वहाँ गोला बारूद डिपो पर हुआ, हैंगर्स पर हुआ। और ईरान ने ये जो ताज़ा हमले किए नए मिज़ाइलों से, यहाँ गोला बारूद के ज़ख़ीरे तक इनके मिज़ाइल पहुँचने में कामयाब हो गई। पासदारान इनकलाब ने ये हमले इसलिए किए कि यहाँ अमरीकी ज़मीनी फ़ोर्स लॉजिस्टिक सप्लाई की तैयारी कर दी, ज़मीनी फ़ोर्स की, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये कोई आम बेस नहीं थी जहाँ हमला हुआ, ये मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग का हब था। ज़मीनी नकलो हरकत के लिए बख्तरबंद गाड़ियों की और हेलीकॉप्टर्स की तैयारी हो रही थी ईरान के जज़ीरा किशम पर हमले की, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। ईरान ने वीडियोज़ जारी की हैं। शेख खालिद सालम एयरपोर्ट पर भी अमरीकी फ़ज़ाइया के 386वें विंग पर हमला हुआ। और मशरिक़ वस्ता में अमरीका और उनके इत्तेहादी फ़ौजों की फ़ौजी सप्लाई और जासूसी ड्रोन जहाँ रखे जाते हैं वहाँ भी ईरान के कामयाब हमले हुए। ये अब ईरान ने सब कुछ दाव पर इस वक्त लगाया हुआ। ये याद रखें, खलीजी ममालिक को पैगाम दिया है कि अमेरिका को जगह दी तो नुकसान की जिम्मेदार ये खुद होंगे। ये हमले शाम, उर्दन, कुवैत, बहरीन तक नहीं, मिलिट्री अड्डों तक नहीं, बल्कि आगे फैल रहे हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ईरान ने इसमें बहरीन में जो हमला किया उसमें मुवाफ़िक सालसी एयरबेस पर उनके जो जंगी तैयारों के हैंगर्स थे जहाँ अमरीकी फ़ोर्स तैनात थी, इसकी सैटेलाइट की तस्वीरें भी आ चुकी हैं। ये तमाम हैंगर्स तबाहशुदा हालत में है। और इसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा हमला आज जनूबी उर्दन में उकबा एयरपोर्ट पर हुआ। अब ये हमला इतना ख़तरनाक था कि मिज़ाइलों का मलबा जो था वो इसराइल के शहर इलाद तक जा गिरा। और इस शहर की याद रखें जो सबसे अहम जोग्राफियाई अहमियत है कि इसराइल का जो सबसे मशहूर तफरीह शहर रिजॉर्ट सिटी है वो इसके बिल्कुल साथ है। अहम लॉजिस्टिक सप्लाई का ये मरकज़ भी है। अमरीकी फ़ौजी अड्डों से सैकड़ों मील दूर है। यानी ये याद रखें कि फ़ौजी अड्डे ही नहीं, सिर्फ नहीं, ईरान की बंदरगाह, उर्दन की बंदरगाह किंग हुसैन एयरपोर्ट पर जो अमरीकी फ़ौज के तैयारे लाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ हमले हुए और उसमें इसराइल की बैरिया ने फिर डॉल्फिन क्लास अपनी अबदोज़ें साहिल पर तैनात की। ये उर्दन का शहर उकबा और इलात एक साथ ही हैं तकरीबन। और इसमें यह भी साबित हुआ कि इसराइल खुलकर अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। जनूबी उर्दन में ईरान के जो 4 बैलिस्टिक मिसाइल थे 3 फ़ज़ा में इसराइल ने इंटरसेप्ट किए, चौथा अपने निशाने पर जाकर लगा, जिसका एक ही नुकसान इतना था, किंग हुसैन एयरपोर्ट पर जो मलबा पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगी हुई है, वहाँ अमेरिका ने फ़ौरन अपना सफारत खाना भी बंद कर दिया उर्दन में, समुद्री बंदरगाहें भी खाली कर दी और शहरियों को निकलने का हुक्म भी जारी कर दिया। उसके बाद जो जनूबी ईरान पर अमरीकी Q9 रैपर ड्रोन जासूसी के लिए भेजा गया था वो भी ईरान ने आज तबाह करके उसकी भी $30 मिलियन के ड्रोन हमले की फुटेज जारी कर दी। और दोबारा कुवैत पर, बहरीन पर, उर्दन को ये पैगाम दिया कि अगर जंग ख़त्म भी हो गई तो सूरत हाल मामूल पर नहीं आएगी। ये जो हमले ईरान पर किए गए थे वो ईरान नहीं भूलेगा। कुवैत में तो सिर्फ बिजली के पावर स्टेशन और पानी के प्लांट्स पर हमले हुए, ईरान में 2000 से ज़्यादा हमले हुए इन 8 दिनों में और इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान का जो जवाब है वो बड़ा कामयाब है। अब उसके नताइज देखें क्या आ रहे हैं कि मिडल ईस्ट से अड्डे खाली होना शुरू हो गए। कतर में अल हदीद एयरबेस को इस साल में दूसरी दफ़ा खाली किया जा रहा है। यहाँ पर 4 बड़े ईंधन भरने वाले जहाज़ जनूबी इसराइल शिफ्ट हुए जो कि सेटेलाइट डाटा पर भी नज़र आ रहे हैं। और ये याद रखें कि ये जो अड्डे हैं ये मिडल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत समझे जाते थे, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ताकत है, अब ये कमज़ोरी बन गई है क्योंकि खलीज फार्स के ये बिल्कुल पास हैं, ईरान के मिसाइलों और ड्रोन की जद में है। और याद रखें कि फ़ज़ाई मुहिम के लिए जो रीफ्यूलिंग टैंकर हैं ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसीलिए खलीजी ममालिक में ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों में जब ज़मीनी इस्तेमाल होना है तो ये रीफ्यूलिंग टैंकर काम आते हैं। इसीलिए अब तमाम जो मिडल ईस्ट के ममालिक में हिचकिचा रहे हैं। ईरान उन्हें मौका दे रहा है अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दें। बहरीन में सबसे बड़ा नेवी का 5th फ्लीट अड्डा है, शेख ईसा एयरबेस है और इनका मुहर्रक एयर
فیلڈ بھی وہاں موجود ہے. سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس ہے, عرب امارات کویت میں شیخ سالم ہے, کیمپ فجر, یہ سارے آپ کو پتہ ہے اڈے ہیں, اب یہاں سے نکلنا لازمی ہے. ایران امریکہ کی یہ جنگ جو اب مڈل ایسٹ کی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے, انسانی بقا, جس کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے. تیل ہونے سے تو یہ صرف امیر ہوئے, تیل کو تو یہ سٹور کر سکتے ہیں مہینوں, لیکن پانی اتنا عرصہ سٹور نہیں ہوتا. اب مڈل ایسٹ میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ 400 سے زیادہ پانی کے پلانٹ ہیں, 56 ان کے میگا پلانٹس ہیں, جو پورے خلیج کا 90% پانی ان 56 میگا پلانٹ سے آتا ہے. اب یہاں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ تمام پلانٹس جو ہے ساحلی علاقوں پر تقریباً ایک جگہ پر اکٹھے بنائے جاتے ہیں. مڈل ایسٹ میں کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ اس طرح کی جنگ ہوگی اور یہ حالات ہوگی, ورنہ یہ الگ الگ بناتے. اب جو حملے ایران نے کویت میں کیے اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ قطر اور بحرین نسبتاً چھوٹے ممالک ہیں, ان کے پاس تو پانی چند دن کا بھی نہیں بچنا, انسانی بحران شروع ہونا ہے, کیونکہ کروڑوں لوگوں کی بقا پانی میں اور اس وقت خطرے میں. یہ ایٹمی حملے جتنا بڑا معاملہ ہے, اسے تمام مبصرین اسے مشرق وسطیٰ کا سب سے خطرناک آخری ڈیڈ لائن کہہ رہے ہیں, کیونکہ ساحلی علاقوں پر یہ موجود ہے. ایران کے لیے زیادہ جگہ پر حملے کرنے نہیں پڑتے, صرف چند مخصوص مقامات ہیں وہ نشانہ بنائیں تو پورے ملک کا پانی بند ہو جاتا ہے. اب چند ہفتوں میں آپ ذرا سوچیں, خدا نہ خواستہ کروڑوں لوگ پیاسے مر جائیں. یہ جو انفراسٹرکچر ایران کے ڈرون, یہ گائیڈڈ میزائل, سارا اس کے نشانے پہ ہے. اب توانائی کی جو سپلائی لائن سے نکل کر پانی کے پلانٹ تک اگر یہ معاملہ پہنچ جائے. اچھا, یہاں ایران کے بارے میں آپ بتاؤں کہ ان کے جو پلانٹس ہیں وہ صرف 3% ہے, ان کا دریا, ڈیم اور زیر زمین پانی موجود ہے. خلیج کا معاملہ الٹ ہے, کویت میں 90% ان پلانٹس پر گزارا ہوتا ہے, عمان کا 86% اور سعودی عرب کا 70%, عرب امارات کا 42% ہے. یہ ان کا انحصار اس پانی کے پلانٹس پر ہے. اسی لیے ایران نے دھمکی دی, اور یہ کیوں دی؟ انٹیلیجنس کے پاس آئی رپورٹ کہ جزیرہ کشم پر, جو ایران کا نہ ڈوب جانے والا ایک بڑا جہاز سمجھا جاتا ہے, اب نائے ہرمز کا چوک پوائنٹ ہے یہ, اور اس کے دہانے پر ہے بالکل, اور دنیا کی سپلائی لائن 20% اور 30% تیل اور گیس کی سپلائی ہے. جزیرہ کشم پر ایران کا کنٹرول ہے. اب ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کی جو زیر زمین ایران کی جو میزائل ہیں وہ کشم کی پہاڑی اور ان علاقوں میں بنکرز ہیں, سرنگوں کے نیٹ ورکس ہیں, بہت بڑا ذخیرہ ہے وہاں. لیکن چونکہ زیر زمین ہے اس لیے فضائی بمباری سے کوئی اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچا, یہ ابھی بھی محفوظ اور جارحانہ پوزیشن میں. اور ایران تو اب وہ روایتی جنگ لڑ نہیں رہا, یہ بڑے بڑے بحری جہاز جو امریکہ کے اس طرح کے ان کے پاس نہیں ہے, یہ غیر متوازن بحری جنگ لڑتے ہیں. تیز رفتار کشتیاں, سمندری بارودی سرنگیں اور ڈرون سسٹم جو ان کے مرکزی لانچ پیڈ سے نکلتی ہیں کشتیاں, اور خلیج میں کھڑے بڑے سے بڑے امریکی بحری بیڑے کو یا کمرشل ٹینکر کو سیکنڈز میں اڑا دیتی ہیں. اب جزیرہ کشم میں یہاں چونکہ ایک فوجی قلعہ یہ بنا ہوا ہے, اب نائے ہرمز کی تقدیر کا فیصلہ آپ کہہ لیں اس جزیرے سے, یہاں امریکہ اپنی فوج اتارنا چاہتا ہے, جس اڈے پر آج ایران نے امریکہ اس میں بحرین میں حملے کیے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ ایران کا کتنا مضبوط دفاع ہے. اس کی وجہ ان کی لیڈرشپ ہے اور ان کے لوگ ہیں. ایران کے وزیر خارجہ کا آپ انٹرویو سنیں کہ پاسداران انقلاب اور ان کی فوج کے تعلقات کے بارے میں بڑی افواہیں چل رہی تھیں کہ ایران کے صدر کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا اور فیصلہ سازی جو ہے وہ پاسداران انقلاب نے لی ہے. لیکن ایران کے وزیر خارجہ وہ خیر پاکستان کا لا رہے ہیں, لیکن اس انٹرویو میں جو انہوں نے بات کی تمام خبریں جھٹلاتے ہوئے نے کہا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور سپریم قومی سلامتی کونسل فیصلہ سازی کرتی ہے. اب سپریم سلامتی کونسل میں کون ہے؟ عسکری, خارجہ پالیسی والے, معاشی, پارلیمنٹ اور پاسداران انقلاب, یہ سب سیم پیج پہ ہے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا بھی انہوں نے کہا جو یادداشت پیش ہوئی اس میں 13 میں سے 12 لوگوں نے ووٹ دیا تھا جنگ بندی کے حوالے سے, اور جنگ کے حوالے سے بھی انہی 13 میں سے 12 اراکین شامل تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے اس وقت تک جب تک ہمارے 10 نکاتی ایجنڈے پر جنگ بندی نہ ہو, آخری سانس آخری گولی تک پہ لڑ پڑیں گے, 10 سال چاہے لگ جائے. پھر انہوں نے یہ طریقہ کار بھی بتایا کہ سیکورٹی کے پیش نظر یہ کس طرح فیصلے کرتے ہیں, 2-2, 3-3 لوگوں کی متفقہ رائے لے کر پھر ایک بڑا فیصلہ, اور سپریم لیڈر اس کو ویٹو کر سکتے ہیں, وہی نہ کریں ان کی مرضی ہے. ان کی ملاقات سپریم لیڈر سے نہیں ہوئی, اور اسرائیل کا تو دعویٰ بھی ہے کہ وہ روس میں یا چین میں, پتہ انہیں بھی نہیں ہے, لیکن زیادہ چانسز کہا جا رہا ہے کہ وہ روس میں ہے. اسی لیے آج امریکی کانگریس نے روس کے خلاف بڑا سخت قدم اٹھایا, سخت معاشی پابندیاں لگائی ہیں جو یوکرین کے صدر کا مطالبہ بھی تھا. اور یوکرین جو ہے آپ کو پتہ ہے روس کی تنصیبات پر حملہ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ تیل کی جو خرید و فروخت ہے وہ رک جائے, دوسری طرف پابندیاں لگائیں اور انہیں کارنر کریں. یعنی ایران اور روس دونوں کو اب بقا کی جنگ لڑنی ہے. کانگریس نے جو آج روس پر مزید پابندیاں لگائیں, قرارداد منظور جو ہوئی ہے ان کی, اس میں ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے کہا ایران کا نام شامل کریں کہ روس کی تو جنگی مشینری چل ہی ایران کی مدد سے رہی ہے. اب آپ اندازہ کریں اس بات کا. اب چونکہ جنگ ہے, اپڈیٹنگ معاملہ ہے, اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں, لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے معاملات بتانے ہیں بہت سے لوگوں کو گلا بھی ہوتا ہے. سب سے پہلے تو علیمہ خان آج خیبر پختونخوا سوات میں بہت بڑا پاورفل شو ان کا, عوام کا سمندر تھا. یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اسٹریٹ موومنٹ کا ماحول تھا لیکن ریلیاں جلسے میں بدل گئیں. لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے ان کے انتظار میں, بھرپور استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لے کر, تحریک انصاف کے جھنڈے نشانات لے کے, اور بڑی پاورفل تقریر بھی تھی ان کی. اب خیبر پختونخوا میں یاد رکھیں ایک تحریک کا ماحول چاہیے تھا جو بن گیا. یہ وہ ماحول تھا جو سہیل آفریدی نے بنانا تھا, جس مومنٹم کو سہیل آفریدی نے توڑا ہے.
اسے آج علیمہ خان نے بحال کر دی ہے. ہونا تو چاہیے تھا سہیل آفریدی اور پوری ٹیم ساتھ کھڑی ہوتی, عمران خان کے بہن کے استقبال کے لیے سارے اکٹھے ہوتے, جس طرح عوام ریلیوں میں پہنچی ہوئی تھی. لیکن پھر علیمہ خان نے ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی اور ان قیادت کی بھی چیخیں نکلوانی تھی. آج نے چارج شیٹ کیا ہے باقاعدہ قیادت کو, اور میرے خیال میں خصوصی طور پر سہیل آفریدی کو, کہ دیکھیں 100 نشستیں آپ کی چھینی ہوئی ہیں, لیڈر آپ کا بے گناہ جیل میں ہے, اور جس کے نام پہ یہ لوگ سارے حکومت میں ہیں, عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کہہ دے تنہائی میں یہ احتجاج نہیں کرتے, اس کی بے گناہ قید پہ خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں آپ کے سامنے لیڈ نہیں کر رہے. عمران خان کی تینوں بہنیں مزاحمت کر رہی ہیں, صبح شام ہر فورم پر بھائی کی صحت, علاج, اسپتال منتقلی پر احتجاج کرتی ہیں. یہ لوگ کیوں نہیں کرتے جو بینیفیشری؟ انہیں تو علیمہ خان نے کہا ایران سے کچھ سیکھ لو, ہم سے خود سیکھ لو. عمران خان کی دیکھیں ملاقات جو پمس کے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوئی آخری, اس میں وہ ماشاءاللہ بالکل فٹ تھے, صحت مند, بالکل ٹھیک ٹھاک. 74 سال کی عمر ہے, لیکن ڈاکٹرز کہنا یہ 50 سال کے لگتے ہیں. اب ان کے جسم میں اس طرح کے کلاٹس بنے, یہ کوئی عام بات تھوڑی. علیمہ خان اسی لیے بے قرار ہے, پاکستان کی قوم بے قرار ہے. آج 9 مہینے ہو گئے. علیمہ خان اس مہم میں ان حکومتی چمچوں کو, جو عمران خان کی بہنوں کو دشمن قرار دینا, ان کے منہ پر بھی جوتیاں مار رہی ہیں کہ عوام جس طرح ان کا والہانہ استقبال کر رہی ہے, یہ اس کا ثبوت ہے. اور کے پی کی حکومت کے لیے بہت بڑی عبرت کی مثال, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یقین کریں جو کچے گھروں سے اٹھ کر جو موٹر سائیکلوں پر پھرنے والے, سائیکلوں پر پھرنے والے عمران خان کے پیچھے پیچھے آج اسمبلیوں میں دیکھیں, یہ عمران خان کے نام کی تختی پر اس کا نام نہیں لکھتے, اس کی تصویر نہیں لگاتے. عشق عمران کے دعوے کرنے والے آج علیمہ خان کے ساتھ نہیں تھے. پھر آج علیمہ خان نے مراد سعید کو بھی کہا منظر عام پر آئے. اچھا یہ میری ذاتی رائے ہے مراد سعید کے بارے میں, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں. میرا خیال ہے مراد سعید اگر منظر عام پر بھی ہیں تو عین ممکن ہے جس طرح کشمیر میں بھی دیکھیں تحریک کے دوران وہ شوکت نذیر کو آپ کے سامنے اغوا کیا گیا, عمران خان کو اغوا کیا گیا, 3 سال ہونے والے ہیں, بہرنگ بلوچ کو, صاحبزادہ حامد کو, رضوی برادران کو, یہ اس طرح مراد سعید کو اغوا کر کے چھپا لیں گے. مراد سعید صرف یہ کر سکتے ہیں کم از کم کہ سوشل میڈیا کا دور, اپنے پیغامات جو کبھی کبھی دیتے ہیں وہ ہر روز دیں, تفصیل سے دیں, لائے عمل دیں, وزیر انفارمیشن بن جائے, عوام کو موبلائز کریں, خیبر پختونخوا کی حکومت پر دباؤ ڈالیں. یہ سہیل آفریدی اور ان کے جو ISF کے وہ منصور علی خان کے مطابق, میرے نہیں, لونڈے لپاڑے نے کہتے ہیں, ان سب کو کنٹرول کریں. مقصد ان کا کیا ہے؟ باہر آئیں, یا تو کوئی تنظیمی نیٹ ورک بناؤ, یا مراد سعید وہ نیٹ ورک بنائیں. دیکھیں کشمیر کے لوگ اگر ان حالات میں جہاں فورسز کے آپریشن کر رہی ہیں, ان کے گھروں میں گھس رہی ہیں, ان کے کروڑوں روپے انعام ان کے سروں پہ رکھے ہیں, اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اپنی میڈیا چلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو مراد سعید کے پاس بھی صلاحیت ہونی چاہیے. چاہے وہ نکل جائیں کسی قریبی ملک پہنچ جائے, وہاں اپنی تحریک کو چلائیں, سوشل میڈیا کا تو استعمال کریں. وہ 3 مہینے بعد 1-2 لائنیں چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال علیمہ خان خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ کو توے پر بٹھا رہی, اور آج مولانا نے بھی آج دیکھے جو کیا, 1 قدم آگے بڑھنے کے مولانا نے 10 قدم آگے مار دی چھلانگ. وکلا کنونشن کو مولانا کے روکنے کے لیے پولیس پہنچ گئی تھی, لیکن وہاں وکلا تھے, کارکنان کی بڑی تعداد تھی, اور پھر جوش تھا, پولیس پھر وہاں سے بھاگی, مذاکرات ہوئے اور کنونشن کی اجازت ملی, کیونکہ PTI تو تھی نہیں یہاں. مولانا نے اسے کہا مجھے بلاؤ نیشنل سائبر کرائم, دو مجھے نوٹس, پھر میں تمہیں بتاتا ہوں ہوتا کیا. اور شہداء کی آج مولانا نے توہین پہ بڑا زبردست جواب دیا. مولانا نے کہا یہ اپنے شہداء ہندوؤں کے حوالے کر کے بھاگے ہیں. کرنل شیر علی خان نشان حیدر کا یہ جنازہ وصول نہیں کرتے تھے, لاش وصول نہیں کرتے تھے, اسلامی طریقے سے ہندوستان نے دفنایا. یہ لاشیں وصول نہ کرنے والے شہداء کے مجھے سکھاتے ہیں. یہ مولانا کے الفاظ تھے جو میری اور میری جماعت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ مجھ سے معافی مانگے فوجی اور جرنیل سارے ہیں. اچھا یہ مولانا نے بھانڈا بھی پھوڑا کہ انہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت پلیٹ میں رکھ کے دے رہے تھے. مولانا کہا میں نہیں لیتا, میں وزیر اعلیٰ نہیں لگواتا. مولانا نے انکار کیا, اور یہ بھی کہا کہ میری تقریریں سینسر کرتے ہو, ساری کی ساری سناؤ. بہرحال میرے خیال میں چھیڑ کے پچھتا رہے ہوں گے فضل الرحمان کو. اور ایک اور بات جو فضل الرحمان صاحب نے کی کہ یہ لڑائی ان کے ساتھ چھیڑی کیوں گئی ہے, جو ہم سب سوچتے ہیں, یہ خود مولانا کو بھی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ مہم جو اس لیے کہہ رہے ہیں کچھ چھپا رہے ہیں, یہ چھیڑ کر اپنا کام نکالے. وہ کام کیا ہے؟ دیکھیں بلوچستان, KP اور آزاد کشمیر کے حالات, معیشت کے حالات, ان کی تباہی اور بربادی اور سارے گناہ چھپانا. مولانا نے یہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے یارڈ کنونشن میں کہا ہے, یہ غداری کے پرچے سزائیں یہ مولانا کے اوپر نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں مولانا تقریر بڑی زبردست کر رہے تھے, کام بھی اس کا اچھا ہے, بڑا تگڑی بات کر رہے ہیں. مولانا مخصوص نشستیں چھوڑیں, سسٹم سے الگ ہوں, پھر مولانا کی باتوں میں وزن آئے گا. حالات یہ ہیں کہ میں ابھی سردار شوکت حیاتی کتاب پڑھ رہا تھا 1971 کے واقعی, اس نے ایک بڑا اہم واقعہ لکھا, اور یہی سوچ اس وقت فیلڈ مارشل کے ساتھیوں کی ہے. وہ سردار شوکت کہنا تھا کہ یہ جنرل ضیاء خان کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر گئے کہ یہ شیخ مجیب کا مینڈیٹ تسلیم کر لو, مذاکرات کر لو, بات چیت کرو, ملک ٹوٹ جائے گا ورنہ, جو پاکستان کے بھی حالات ہیں. جنرل ضیاء کا جو چیف سٹاف تھا جنرل عمر, اس سے ملاقات, اس نے پوچھا کیوں ملنے آئے بھائی, تو اس نے ایک ایسا لفظ کہا وہ میں یہاں دہرا نہیں سکتا کیونکہ بہت سے میرے بنگلہ دیش کے دوست بھی سنتے ہیں, لیکن آسان الفاظ میں اس کی ٹرانسلیشن کروں تو اس نے کہا یہ اچھا ہے کہ ان سے جان چھڑاؤ, کندھے سے اتارو انہیں, اور بعد میں دیکھیں کیا ہوا مشرقی پاکستان. پھر جو ظلم کیا انہوں نے اس وقت, اب یہی کام اس کو بلوچستان اور آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ کندھے سے اتارنا چاہتے ہیں.
پھر آزاد کشمیر میں آپ تقریریں سنیں، ابھی میں سردار امان کی ایک تقریر سن رہا تھا، اس نے یہ بڑا صاف صاف کہا کہ اس ریاست کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا جو بدماشی اور منشیات فروشوں کا اڈا ہو. مطلب یہ الگ ہونے والے معاملات ہیں. ابھی جو سوشل میڈیا پہ دیکھیں خبریں چل رہی ہیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ دیکھ کے ہول اٹھتا ہے. یہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے جو شہید ہوئے ان شہداء سے کیا کہا جا رہا تھا کہ سفید ماربل کی قبریں بناؤ، ان کی پھر تصویریں ہمیں بھیجو. اب وہ لوگ جو بیوائیں، یتیم اور والدین، وہ قرضے لے کر سفید ماربل کی قبریں بنا کر ان کو بھیجیے. یہ حالت ان کی ہے. چھوڑیں معیشت کو اور جو صوبوں کو پرچون کی طرح چلایا جا رہا ہے، یا توانائی کے بحران کو، یا قرضوں کے بحران کو، یا جمہوریت کو، بلدیاتی نظام کو، اصلاحات کو، گورننس کو، مالیاتی اداروں کی کرپشن کو، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ بے حسی صرف آپ دیکھیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. یہ ان لوگوں کو اقتدار اسی لیے فارم 47 کے لوگ سوٹ کرتے ہیں. یہ مریم اورنگزیب جن کی والدہ ایک دائی تھی، نواز شریف کی مخصوص نشست سے بنی وزیر ہے، اس کے لیے پورا پنڈ انہوں نے بند کرایا تھا. اس کی گاڑی کے ساتھ بظاہر ان کے وہ فارم 47 کے منتخب ہیں، ان کے منتخب وہ لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے. کشمیر کی عموم پنڈی میں چلا رہے ہیں. اور شہباز شریف کی حالت یہ ہے کہ وہ وزیر قانون کی سربراہی میں بنی ہوئی کمیٹی ہے، اس میں وزراء اور سیکٹریوں کے سیٹوں کی ترتیب دیکھ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کے نزدیک کون زیادہ بیٹھے گا. اور آپ میری بات یاد رکھیے ویلا کہ یہ جب یہ پھرے گا نظام تو ان میں سے ایک ایک ہاتھ اٹھا کے قسمیں اٹھا کے کہ میں نہیں تھا ساتھ، مجھے نہیں پتہ ان چیزوں جو آج جڑ کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف کے بارے میں کہتے ہیں جی رشک کرتا ہے کہ شہباز شریف اتنا اس کے تعلقات، رشک نہیں کرتا، وہ اس کی زبان دیکھتا ہے کہ اس کی زبان میں ایسا کیا ہے کہ وہ کہاں پھیرتے ہیں، میرا مطلب جوتوں پہ، پیروں پہ، گھٹنوں پہ. تو وہ اس لیے نواز شریف رشک کرتا ہوگا کہ یہ زبان میری بھی ہوتی تو میں بھی شاید کامیاب ہوتا، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتا. لیکن حالات ان کے بڑے اس وقت ٹائٹ ہیں. اور اب یہ جو علیمہ خان کی مہم ہے، یہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، خدا کے لیے کچھ رحم کر لیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنی سیاست پہ رحم کریں، پاکستانیوں کی فکر نہ کریں، اپنی سیاست اپنی بچا لیں. علیمہ خان کے ساتھ جڑیں، تحریک چلائیں، احتجاج کریں تاکہ یہ لوگ پرامن انداز میں آپ کے کیسز لگائیں. عمران خان کے، عمران خان کی صحت کے 9 مہینے سے عمران خان قید تنہائی میں ہے. ظالموں کو تو شرم کر جاؤ. بہرحال مزید ابھی کچھ اور کہہ دوں گا، اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.